बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शाहराए दस्तूर में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ जावेद इकबाल। ऐसा लगता है कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रद्द अमल दिया, उसमें वो मुकम्मल तौर पर बौखलाई हुई, परेशान और फ़िक्र में नज़र आई। वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासत मुखालिफ बयानात जो उनके बानी देते हैं और इदारों के सरबराहों के हवाले से जो बयानात उनके बानी देते हैं, उसकी कोई जस्टिफिकेशन या उसका कोई ठोस जवाब पेश नहीं कर सके, सिवाय इसके कि वो इधर उधर की बातें करते रहे। अब ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो एक बंद गली में दाखिल हो चुकी है। इनकी जो क़यादत है वो एक शदीद तरीके से खौफज़दा भी दिखाई देती है, बौखलाई हुई भी दिखाई देती है और बेयकीनी का भी शिकार है। ये सब कुछ हमने देखा गुज़श्ता रोज़ भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें कुछ एक बेयकीनी की कैफ़ियत भी दिखाई दे रही थी और उनकी जो सारी सियासी क़यादत है वो एक दिफाई पोजीशन पर भी मौजूद थी। क्योंकि अब ज़ाहिर है कि न सिर्फ इदारे बल्कि पाकिस्तान के अवाम भी ये सवाल उठाना शुरू हो गए हैं कि ये किस किस्म की सियासत है कि अगर आप हुकूमत में होते हैं तो सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन अगर आप हुकूमत में नहीं हैं और आप ऑपोजिशन में हैं तो आप इसको जमहूरियत का या पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा नहीं समझते और आप जिस अंदाज में ये सियासी जमात, इसके बानी और इसके फॉलोअर्स न सिर्फ अपने सियासी जलसों में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, बल्कि सोशल मीडिया पर भी इदारों के ख़िलाफ़ बाकायदा और एक मुनज़्ज़म तरीके से कैंपेन चलाते हैं और वो शरंगेज़ कैंपेन्स होती हैं। वो मुल्क के अंदर भी इनके फॉलोअर्स चलाते हैं और उनको बाकायदा एक शय हासिल होती है मुल्क के बाहर मौजूद जो सोशल मीडिया के लोग हैं या जो वो झूठे प्रोपेगेंडिस्ट यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स हैं जो मुल्क से भागे हुए हैं और बाहर के ममालिक में मौजूद हैं। और हर जो खबर है वो खबर नहीं होती, अपने मनगढ़ंत बयानिए को, अपने प्रोपेगेंडे को और झूठी और फेक न्यूज़ को वो आगे बढ़ाते हैं। वहाँ से उसका आगाज़ होता है, फिर इनके फॉलोअर्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो आती हैं चीज़ें, यहाँ के सोशल मीडिया में आती हैं और इनके फॉलोअर्स में छोटे से लेके बड़े तक फिर वही ज़ुबान बोलने लग जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या किसी की ज़ात, किसी की अना या किसी की सियासत रियासत से बढ़कर है? हरगिज़ भी नहीं। पाकिस्तान में हमने देखा है कि मुस्लिम लीग नून ने भी इस मुल्क पे हुकूमत की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत की है। मुख्तलिफ वक्तों में उनके तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, उनकी हुकूमतें ख़त्म होती रही हैं, अमीरियत के ज़रिए उनकी हुकूमतें ख़त्म होती रही हैं, लेकिन उन्होंने भी एक दायरे के अंदर रहते हुए, आइन और कानून का एहतराम करते हुए तनकीद की है, निज़ाम पर तनकीद की है। ये जो हम तनकीद या ज़हर अफ़शानी या ये जो प्रोपेगेंडे हम देख रहे हैं, इससे पहले पाकिस्तान की तारीख़ में इस किस्म का झूठ, इस किस्म का मनगढ़ंत बयानिया और इस किस्म का जो फेक न्यूज़ हैं वो हमने कभी भी नहीं देखी। तो इस वक्त क्या एक सियासी मंजरनामा बन रहा है, क्योंकि रद्द अमल बड़ा शदीद आया है DGISPR की जानिब से भी और इसके साथ साथ जो सियासी क़ुव्वतें हैं हुकूमत की जानिब से भी और सियासी क़ुव्वतों की जानिब से भी। तो क्या एक सियासी मंजरनामा बनेगा और क्या तहरीक इंसाफ को इस्लाह अहवाल करेगी? लगता तो नहीं है। इन तमाम मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से अरबाब खिज़र हयात। अरबाब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उसके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच जो कि सिंध हुकूमत के तर्जुमान भी हैं। मुस्तफ़ा बलोच साहब, आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मलिक मंजूर अहमद। मलिक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरबाब साहब, ये बात अब तय हो चुकी है कि जो तहरीक इंसाफ की सियासत है वो अब बंद गली में जा चुकी है, क्या आप इससे इत्तेफाक करेंगे? देखिए जावेद साहब, जहां तक तहरीक इंसाफ की सियासत है तो तहरीक इंसाफ की सियासत दफन हो चुकी है। और जब अभी हाल ही में जो ज़मनी इलेक्शन हुए हैं, बिलखसूस मैं खैबर पुख्तनख्वा की बात करूंगा, हरिपुर में, जो इनको मैं यही कहूंगा कि इनको अपने घर में जो शिकस्त फाश हुई है, तो इसके बाद तो उनका सियासी तौर पर मेरे ख्याल में इनका खात्मा हो गया है। और फिर आज उन्होंने जो पिशावर में एक जलसा भी मुनक्किद करवाया था, और जिसमें मैंने सुबह एक ट्वीट की थी कि इनके जलसे में चूंकि 3,000 इनकी कुर्सियां रखी गई थी, लेकिन वो 3,000 कुर्सियां भी भरी नहीं है। अभी भी उनका जलसा शुरू है लेकिन वो 3,000 कुर्सियां भरी नहीं है। इससे साफ जाहिर हो गया है कि पिशावर के अवाम ने, खैबर पुख्तनख्वा के अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है।
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ان کا بیانیہ ہے پاک فوج کے خلاف، ہمارے اداروں کے خلاف، ریاست کے خلاف، اور جس کی جو پریس کانفرنس گزشتہ روز ڈی جی ایس پی آر صاحب نے بھی کی تھی، تو انہوں نے بالکل واضح کر دیا تھا، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک بات کی تھی کہ جو ایک ذہنی جو بیمار ہے اس کے حوالے سے، تو میں تو کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی جو پوری قیادت ہے وہ تمام ذہنی بیمار ہے، کیونکہ ان کے جو بیانات ہوتے ہیں تو وہ اگر ہم دیکھیں تو صبح سے لے کر شام تک اگر کوئی ٹاک شوز ہوتی ہے یا کوئی کہیں پر یہ بیٹھے ہوتے ہیں یا کسی دوسرے پلیٹ فارم پر، تو ان کے بیانات صرف اور صرف پاسپورٹ کے خلاف، ریاست کے خلاف، اور ایسی گند یہ پہ لا رہے ہیں کہ ہماری جو آئندہ آنے والی نسلی ہے ان کے دماغ میں پتہ نہیں یہ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے بالکل کھل کر باتیں کی ہے، انہوں نے تو پھر بھی بہت گزارا کیا ہے، اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں تو بہت سخت الفاظ استعمال کرتا اور میں ان کی اور بھی حقیقت آیا کر دیتا، کیونکہ یہاں پر خیبر پختونخوا میں ان کی جو تیسری ٹرم چل رہی ہے، تو یہاں پر جو ان کی سیاست ہے تو وہ دیکھیں، وہ صبح سے لے کر وہ عمران خان سے شروع ہوتی ہے، رات کو عمران خان تک ختم ہو جاتی ہے، ان کی سیاست صرف یہ ہے، ان کی سیاست یہ ہے کہ ہم کب اڈیالہ جیل جائیں گے، کب ہم اپنے بانی چیئرمین سے ملاقات کریں گے، کب ہم دھاوا بولیں گے اسلام آباد پر، کب ہم پشاور بند کریں گے، کب ہم موٹر وے بند کریں گے، یہ ان کی جو ہے نا یہی ان کے کام ہوتے ہیں۔ ابھی تک مجھے یہ بتائے کہ انہوں نے، میں چلے پچھلی جو ان کی دو حکومتیں ہیں وہ تو چھوڑے، وہ تو ویسے بھی انہوں نے صوبے کا بیڑا غرق کر دیا تھا، اس حکومت میں جو ہے مجھے یہ بتائے کہ انہوں نے کوئی ترقیاتی کام شروع کیا ہو، کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی ہاسپٹل، کوئی گراؤنڈ یا کچھ، تو یہ بتا دیں انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ زیرو، ان کی جو کارکردگی ہے وہ زیرو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام نے انہیں مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے، اور آج بھی میں وزیر اعلیٰ کا بیان ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ میں سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا، تو مجھے جو پشتوں کے ایک وہ ہیرو ہوا کرتے تھے، یہ اس کا کیا نام تھا پتہ نہیں، میں وہ نام میں بھول گیا ان کا، تو ان کے جو ڈائلاگ تھے تو وہ صرف اسی وہ ہیرو کی طرح تھے، وہ صرف ڈائلاگ بول رہے تھے، بدر منیر بدر منیر اس کی طرح وہ ڈائلاگ بول رہے تھے۔ اسی طرح ان کے جو پہلے وزیر اعلیٰ تھے مرحوم علی امین گنڈاپور صاحب، ان کا بھی یہی وہ تیرا تھا، وہ بھی یہی ڈائلاگ بولا کرتے تھے، اور آج جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہے تو ان کا بھی یہی وہی انداز تھا۔ تو دیکھیں اس طرح حکومتیں نہیں چلتی ہے، اور یہاں پر جو حکومت چل رہی تو یہاں پر تو حکومت ہے ہی نہیں، اس لیے تو آپ دیکھیں کہ کبھی گورنر راج کی باتیں شروع ہو جاتی ہے، کبھی کیا شروع ہو جاتی ہے، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ان کی نااہلیوں کی وجہ سے، اور یہ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ دیکھیں اگر یہ صحیح معنوں میں عوام کی خدمت کرتے، خیبر پختونخوا کی خدمت کرتے، تو کبھی یہ باتیں نہیں ہوتی، یہ وفاق کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر ہوتے، وفاق کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے اور صوبے کی ترقی کے بارے میں باتیں کرتے، تو وفاق تو کیا پورے ملک کے عوامل کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ لیکن آج مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ان کا بیانیہ ہے، جو پاک فوج کے خلاف ہے، جو ریاست کے خلاف ہے، تو کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ آج میں ایک سروے دیکھ رہا تھا جو کہ خیبر پختونخوا کے عوام کی جانب سے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے حوالے سے تھا، تو میں نے دیکھا کہ 99.9% جو عوام ہے وہ اس پریس کانفرنس کی حمایت کر رہے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی جو حکومت ہے تو ان کی کیا پوزیشن ہے، اور یہاں پر دیکھیں جو ان کے وزراء ہے یا ان کے اراکین اسمبلی ہے، کوئی اپنے حلقوں میں نہیں جاتا ہے، سب جو ہے اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے ہیں، اسلام آباد کا جو کے پی ہاؤس ہے وہاں پر یہ سب بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے حلقے کو چھوڑے ہوئے ہیں، یہ خیبر پختونخوا سے ہجرت کر چکے ہیں، یہاں پر جو ہے یہاں پر دیکھیں کہ آئے روز ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، آئے روز ہمارے شہری شہید ہو رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ صوبے میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک یہ صرف اور صرف اپنی عیاشیوں میں مصروف ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے تو اپنی لوٹ مار میں مصروف ہے، یہ صرف اور صرف اپنے اداروں کو بدنام کرنے میں مصروف ہے، ٹھیک ہے، یہ یہ صرف میں آتا ہوں آپ کی طرف، سوال وہی ہے کہ یہ کس کے مقاصد پھر سرو ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ایک تو بات ہے جوید صاحب کہ اب ریاست یہ حتمی فیصلہ کر چکی ہے کہ جو اداروں پہ تنقید ہے، محاذرائی ہے، ریاست مخالف بیانی ہے، اٹ از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بڑی مدلل، دبنگ اور بڑی جامع تھی، جس میں انہوں نے واضح طور پہ اعداد و شمار اور جو زمینی حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے کہ یہ وہ عناصر ہیں جو اینٹی اسٹیٹ جو ایکٹر ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ دیکھیں جو انڈین چینل ہے کتنی ان کو کوریج دے رہے ہیں، اسی طرح جو افغانستان کا جو سوشل میڈیا پہ پلیٹ فارم ہے
وہ ان کے بیانات کو کس طرح اچھالتے ہیں. تو واضح طور پہ ان کا جو نیکسز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں اور ریاستی اداروں پہ تنقید کر کے اپنی سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ایک انارکی اور بے یقینی پیدا کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی مدلل پریس کانفرنس کے بعد جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی سیاست بند گلی میں داخل ہو چکی ہے, یہ بیاناتی محاذ پہ بھی بہت شدید مشکل میں چلے گئے. اب دیکھیں پی ٹی آئی کا بیانیہ مکمل طور پہ ناکام ہو گئے اور لوگوں نے بھی لا تلخی کا اظہار کیا. آپ نے یہ بھی چیز نوٹ کی ہوگی جو پی ٹی آئی کے قائدین ہیں وہ بھی بانی پی ٹی آئی کی حمایت نہیں کر سکے, نہ ان کے پاس کوئی جواز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اداروں اور قوم کے درمیان میں ایک دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے, اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا واضح کیا کہ کوئی بھی اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان دوری پیدا نہیں کر سکتے, دراڑ نہیں ڈال سکتے, کیونکہ ظاہر فوج جو ہے وہ ریاست کی فوج ہے. فوج کا تعلق کسی مسلک سے نہیں ہے, کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کی فوج ہے. اور جو فوج کی قربانی ہے دہشت گردی کے خلاف, یقینی بات ہے کہ واضح طور پہ جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ وہی فوج ہے جس کی قیادت فیلڈ مارشل سید آصف منیر کر رہے ہیں اور 4 گنا بڑے دشمن کو عبرتناک شکست دی ہے. تو آپ ایسی فوج پہ جب اداروں پہ حملہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے دہشت گردوں میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. دیر از نو ڈفرینشیشن, کیونکہ آپ جو پاکستان کے مخالف عناصر ہیں بیسیکل آپ ان کی زبان بول رہے ہیں, آپ دہلی کی زبان بول رہے ہیں, آپ کو انڈین میڈیا کوریج دے رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ آپ کے جو چیف منسٹر صوبے کا ایگزیکٹو ہے وہ ایک وفاق کے ساتھ ایک ٹکراؤ کی پالیسی بھی گامزن ہے, یعنی کہ افغان مہاجرین کو یہاں سے واپس بھیجا جا رہا ہے, وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو وہ ریاست کی جو پالیسی ہے اس سے متصادم ہے. تو ایک بڑا ایک قومی بیانیہ جو ہے وہ اب بن چکا ہے, اور جس طرح انہوں نے ایک نیریٹو پوری قوم کو دی ہے کہ ریاست کے ساتھ جو لوگ اس طرح کی ٹکراؤ کی پالیسی کرتے ہیں ان کی ہمارے ہاں کوئی گنجائش نہیں, ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. اور یہ وہ لوگ کہ جو بے یقینی کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں یا ایک عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرنا چاہتے ہیں, ان کے جتنے مکروہ عزائم ہیں ان کو ناکام بنایا جائے. اور یقینی بات ہے اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ جو سوشل میڈیا پہ ان کی یہ پروپیگنڈا مہم ہے وہ بھی کمزور ہو گئی ہے. اب ان کی جو سیاست ہے وہ بھی بند گلی میں جا چکی ہے, تو ان کے پاس نہ کوئی عدالتی ثبوت ہے نہ کوئی سفارتی حمایت ہے. اب دیکھ سکتے ہیں اب ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کی جو مرکزی قائدین ہیں ان کے نام ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ کے اندر آ کے بھی غول غبارہ کریں گے, گندی زبان استعمال کریں گے اور ہرزہ سرائی کریں گے اور اداروں پہ تنقید کریں گے, تو ان کے خلاف بھی اسپیکر اور چیئرمین سینٹ جو ہے ان کے پاس رولز موجود ہیں, ان کا کارروائی کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انف از انف. اب اسٹیٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جو پی ٹی آئی کو ایک جو لوگ سیاسی جماعت کہتے ہیں, بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اب یہ ایک پریشر گروپ کی شکل اختیار کر چکا ہے, اس کو سیاسی جماعت کہنا بھی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیاسی جماعت ہوتی ہے افہام و تفہیم کی بات کرتی ہے, ڈائلاگ کی بات کرتی ہے, قومی اتحاد کی بات کرتی ہے, یکجہتی کی بات کرتی ہے, پاکستانیت کی بات کرتی ہے, لیکن آپ قومی ایشوز پہ بھی یعنی کہ ملک میں ایک تفریق پیدا کر کے اور سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ایسا بے بنیاد پروپیگنڈا ریاستی اداروں کے خلاف کریں گے. اب دیکھیں چیف آف ڈیفینس فورسز کی تعیناتی کے حوالے سے جیلی نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری کیا, ایک وائس چیف بھی تعینات کر دیا, کوئی جرنلوں کی پروموشن بھی کر دی. تو یعنی کہ تمام تر ایسا ایک وہ ایسے ایجنڈے پہ, اور یہ بھی پھیلا دیا کہ سول اور ملٹری کے درمیان جو ہے کوئی معاملات گڑبڑ ہیں, یہ بھی پروپیگنڈا کیا. اور اس حوالے سے بھی ڈی جی ایس پی آر نے بڑا مدلل جواب دیا, آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ یعنی کہ ایک قومی ایک ریاستی ادارے کو ملائم کرنے کی جو کمپین ہے اس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. مصطفیٰ بلوچ صاحب آپ فرمائیے گا, یہ اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا کرنا اداروں کے درمیان, اداروں اور عوام کے درمیان, یہ سیاسی جماعت ہے, یہ کس کا مقصد پھر سرو کر رہی ہے؟ یہ تو وہی کام کر رہی ہے جو بھارت کرنا چاہ رہا ہے, یا جو افغانستان کا سوشل میڈیا کرنا چاہ رہا ہے, یا ان کا میڈیا کرنا چاہ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید صاحب, یہ جو ان کا رویہ ہے اور یہ ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں. یہ 2013 سے آپ نے دیکھا ہوگا ایک انتشار والا ماحول ملک میں پیدا کیا ہے, وہ ان کے ہی قیادت نے کیا, اور پی ٹی آئی نے پورے ملک میں ایک جو ہے انتشار کو جو ہے شروع کیا, جس سے بد امنی پیدا ہوئی, جس سے بہت حد تک جو ہے معاشی طور پہ ہمیں نقصان ہوا. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جس طرح سوشل میڈیا پہ ایک قسم کا جو زہر اگل رہے ہیں جیل میں بیٹھ کے, تو اس سے تو دیکھیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملک کی مفاد میں تو یہ چیز نہیں ہو رہی ہے, تو ملک کے ساتھ ایک قسم کا ناانصافی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو مشتعل کر رہے ہیں. اور ریاست کے ساتھ مطلب میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ مطلب یہ کوئی طریقہ ہے, ایک سابق وزیر اعظم ہیں آپ اور آپ کو کوئی اس چیز کا شعور بھی نہیں ہے کہ میں نے کیا بات کرنی ہے, کس سے بات کرنی ہے, کیسے بات کرنی ہے. دیکھیں
پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے ہمیشہ سے ملک کی خاطر قربانیاں دی ہیں، اور آج بھی ہم ملک کی خاطر دیکھیں ہر چیز کی قربانی دینے کو تیار ہیں. لیکن یہ طریقہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بس یہ ایک جو ان کا ایک وہ ہے طریقہ ہے کہ بھئی میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ نہیں چیزیں ہو سکتی. اور دوسری بات، جس طرح کے پی کے وزیر اعلیٰ جس طرح کی بیان بازیاں کرتے ہیں، جو میں ابھی سن رہا تھا، بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ وہ جو پشتو فلم کے کوئی ہیرو تھے ان کی طرح جو ہے وہ بدر منیر کی طرح جو ہے نا ڈائلاگ جو ہے کرتے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ان باتوں سے جو ہے دیکھیں خالی ڈبے ہیں، یہ صرف بج رہے ہیں، ان کے اندر ہے کچھ بھی نہیں، ان کے اندر ہے کچھ بھی نہیں، گورننس ان کی ہے نہیں. یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب 2 دفعہ ان کو اقتدار ملا، انہوں نے کے پی کے میں ڈیلیور کیا کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. ان سے یہ سوال تو کوئی پوچھے کہ آپ نے تیسرا ٹرم ہے اور آپ کے پاس کوئی گورننس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، صرف انتشار اور صرف انتشار. تو اس طرح دیکھیں معاملات نہیں چل سکتے. اگر یہ بہت حد تک ان کو لیوریج ملی ہے، اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیوریج کے قابل نہیں ہے. انہوں نے اپنے دور اقتدار میں تمام دیگر سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالا، تمام سیاستدانوں کو، تمام لوگوں کو، کسی کی چار دیواری کا انہوں نے خیال نہیں رکھا. جب اپنی حکومت گئی ان کی تو ان سے برداشت نہیں ہو رہا. آج اگر ان پہ جینوئن کوئی کورٹ کیسز ہیں تو بھئی کورٹ سے آپ ریلیف لیں نا. زرداری صاحب پہ جو کیسز انہوں نے بنائے تھے، زرداری صاحب نے کورٹ سے ریلیف لیا ہے. جو انہوں نے ہماری جماعت پہ جو قیادت پہ جو کیسز بنائے، انہوں نے کورٹ سے ریلیف لیا ہے. یہ طریقہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کورٹس کے جو ہے وہ ریلیف اگر آپ کو نہیں مل رہی ہے، یا آپ کی کیسز اتنے خوفناک ہیں کہ آپ نے حرکتیں ایسی کی ہیں، تو پھر آپ بھگتے بھی تو صحیح، آپ ویٹ بھی تو کریں اس چیز کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دیر شوڈ بی اینڈ ٹو اٹ. اور اس طرح چل نہیں سکتا نا. اس طرح اگر ایک صوبے میں حکومت کر کے یہ دعوے بولیں گے اور دھمکیاں دیں گے، تو آئی تھنک یہ کانسیپٹ جو ہے وہ سمجھنے سے بالاتر ہے. اور اس کو میں سیاسی جماعت تو تصور ہی نہیں کر سکتا. یہ ایک موب ہے، یہ ایک موب ہے. اس میں کوئی سیاست آپ دیکھیں نا، کوئی ایک بندہ اس میں آپ مجھے دکھا دیں ان کی جماعت میں جو کوئی سیاسی بات کرنے والا ہو. جتنے بھی ان کی قیادت کے اور جتنے بھی ان کے لیڈران ہیں، یا جو ماضی میں بھی تھے، جنہوں نے ایک پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑ دی، یہ تو ان کا حل تھا. نہ ان میں کوئی پارٹی کے ساتھ وفاداری تھی، نہ ان کا کوئی پارٹی تھی، نہ ان کا کوئی سیاسی سوچ تھی. آج بھی آپ دیکھیں ان کے جتنے بھی جو قیادت جو تھوڑی سی لوڑی لنگڑی رہ گئی ہے، ان کی بھی اگر آپ بیان بازیاں دیکھیں گے تو آج بھی ان کی جو ہے نا وہ اس میں آپ کو سیاست کی کوئی عنصر نظر نہیں آئے گا، کوئی سیاسی بات چیت نظر نہیں آئے گی. ان کو چاہیے کہ یہ اپنی قیادت کی ان حرکتوں سے دستبردار ہوں، تبھی جا کے شاید ہو سکتا ہے ان کے لیے کوئی ریلیف ہو سکتا ہے. ادروائز تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی از اوور. اور اس طرح جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سیاست جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی سپیس ہے یہاں پہ. یہ ارباب صاحب کوئی ذمہ دارانہ رد عمل ہوتا تو بات ہوتی، بجائے اس کے کہ آپ اپنی گورننس دیں، پرفارمنس دیں، صوبے میں کام کریں، عوام کی جو توقعات ہیں اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں. آج آپ پھر جلسہ کر رہے ہیں، کل پریس کانفرنس کر رہے تھے، آج آپ جلسہ کر رہے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگ اس طرح سے خیبر پختونخوا کے اب رسپونڈ بھی نہیں کر رہے. دیکھیں جاوید صاحب، میں نے تو آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو آج ان کا جلسہ تھا وہ تو ایک سیاسی، ان کو میں ایک سرکاری جلسہ کہوں گا، اور وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے. دیکھیں جیسے ہائی کورٹ کے احکامات بالکل سامنے ہیں کہ جن کے جلسے جلوسوں میں جو ہے تو وہ سرکاری یہ اہلکار جو ہے یا جو سرکاری مشینری ہے وہ استعمال نہیں کریں گے. لیکن آج جو ان کا پشاور میں جلسہ ہو رہا ہے، ابھی بھی میرے خیال میں وہ شروع ہے، تو اس میں دیکھیں سرکاری وسائل کو کا بے دریغ استعمال کیا گیا ہے، اور اس پر پشاور ہائی کورٹ کو ایکشن بھی لینا چاہیے. آج کے جلسے میں بھی دیکھیں انہوں نے تمام پٹواریوں کو، تمام جو سیکٹریز ہیں، ڈی سیز ہیں، ان کو احکامات جاری کیے تھے کہ آپ لوگوں کو بھجوا لیں، کیونکہ عوام تو ان کے ساتھ ہے ہی نہیں. پہلے یہ اپنے جلسوں میں جو ہے وہ افغانی لے کر چلے آتے تھے، اب چونکہ وہ جو غیر قانونی افغانی تھے تو وہ ان کو وطن واپس بھیج دیا گیا ہے. اور ابھی بھی جو صوبائی حکومت جن کی سہولت کاری کر رہی ہے، جو غیر قانونی افغانی ہے تو وہ گھروں میں محبوس ہے. اور میرے خیال میں آج اپنے اس جلسے میں بھی وہ ضرور ان کو گھروں سے اٹھا کر سرکاری گاڑیوں میں لے کر آ گئے ہوں گے. لیکن کب تک یہ کریں گے؟ دیکھیں عوام جب تک آپ کے ساتھ نہ ہونا تو تب تک جو ہے حکومتیں جو ہے وہ بالکل بے ایمانی ہوتی ہے. میں پنجاب کی بات کروں گا، ابھی پنجاب میں دیکھیں ضمنی الیکشن ہوا ہے تو وہاں پر محترمہ جو ہماری ہے مریم نواز شریف صاحبہ،
تو اس کی جو ہے تو اس کی کارکردگی کی بنیاد پر پنجاب کے عوام نے کس طرح ہمارے امیدواروں کو منتخب کیا، یہاں تک کہ جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہی میں انہیں کہوں گا وہ تو آزاد سیاست سے کڑے تھے لیکن نام تو ان کے ساتھ پی ٹی آئی کا ہی تھا، تو دیکھیں ان کی ضمانتیں بھی ضبط ہو گئی. یہ ان کی کارکردگی ہے پنجاب میں مریم نواز شریف صاحبہ کی. اور خیبر پختونخوا میں بھی آپ سب پوری قوم نے دیکھا کہ کس طرح جو ان کے امیدوار کھڑے تھے تو ان کا کیا حال ہو گیا، یہ بھی پوری دنیا نے دیکھا. یہاں پر دیکھیں مذاکرات سیاست میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن اب جو ہے جو یہ حکومت ہے جو پی ٹی آئی جو ایک پارٹی تھی، اب تو پارٹی وہ نہیں رہی، ایک سیاسی جماعت وہ بنی تھی، لیکن وہ چونکہ بنتے بنتے ہی ان کا وہ ان کے جو اپنے قائدین ہے جو اپنے ان کے پارٹی رہنما ہے انہوں نے اس کا وہ خاتمہ کر دیا ہے. تو اب آپ دیکھیں اگر مذاکرات آپ کرتے ہیں تو کسی سیاسی جماعت کے ساتھ آپ بیٹھ کر مذاکرات کریں گے. اب اگر ایک ایسی جماعت ہو جو ملک کی خیر خواہ نہ ہو، جس کا بیانیہ جو ہے وہ ملک کے خلاف ہو، جو اپنے ہی ملک میں اپنے اداروں کے خلاف ہندوستان کے چینلز استعمال کر رہے ہو، افغانستان کے ساتھ چونکہ اب ہمارے ذرا تعلقات خراب ہوئے ہیں، وہ وہاں کی جو سوشل میڈیا ہے وہاں کے چینل استعمال کر رہے ہیں، تو ایسے جو حکمران، ایسے جو صوبائی حکومت کے جو ہمارے حکمران ہیں، تو آپ ان کے ساتھ کس طرح بیٹھیں گے؟ ان کے ساتھ تو بیٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اب مذاکرات کے دروازے جو ہے وہ ان پر بند ہو چکے ہیں. اب جس طرح آپ نے کہا کہ یہ بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں، اور اب جو ہے تو اب مجھے صرف اور صرف جو ہے یہ 2029 کے الیکشن کا انتظار ہے. جاوید صاحب یہ میں آن دی ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت پوری قوم ہمیں دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے کہ دیکھیں ان کے ساتھ امیدوار بھی نہیں ہوگے، ان کو امیدوار ملنا مشکل ہو جائیں گے کسی ایک حلقے سے بھی. اگر انہوں نے کسی ایک حلقے میں بھی امیدوار پیدا کر لیا تو پھر آپ اور میں اس وقت زندہ ہوں گے، اور آپ ہی کی شو میں پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں نے یہ بات کہی تھی. دیکھیں ان کی جو سیاست ہے تو وہ اب مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے. یہاں پر ہم صبح اخبار کب کھولتے ہیں تو ان کی کرپشن کی داستانیں سننے کو ملتی ہے. جب ہم کوئی چینل کھولتے ہیں انہی کی کرپشن کی داستانیں، اگر ہم سوشل میڈیا کھولتے ہیں انہی کی کرپشن کی داستانیں. تو دیکھیں یہاں پر تو انہوں نے خیبر پختونخوا کا نام اگر میرے خیال میں اگر ان کے بس میں ہو تو یہاں پر یہ کرپستان نام رکھ دیں گے، کیونکہ یہاں پر تو آئے روز صرف کرپشن ہی ہو رہی ہے، اور ترقیاتی کام تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے اور نہ یہ کرنا چاہتے ہیں. اور ایک اور دلچسپ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لوگ ہیں تو یہ کہہ رہے کہ خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں اور ہر روز یہ اڈیالہ جیل بھی جا رہے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خود ان لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے ہیں. یہ تو دیکھیں یہ باہر آ کر یہ ڈرامے کرتے ہیں کہ یہ ہے اور ان پر ظلم ہو رہا ہے وہاں پر، اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. وہ ان کے ساتھ ملاقاتیں خود کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور یہ الزام پھر حکومت پہ لگا رہے ہیں. کبھی یہ کیا کہہ رہے، کبھی کیا کہہ رہے، کبھی ہندوستان کے چینل استعمال کر رہے، کبھی کہہ رہے تھے کہ ان کو جیل میں مار دیا گیا ہے. وہ تو جیل میں بالکل بادشاہوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. نواز شریف صاحب بھی جیل میں تھے، مریم نواز شریف بھی جیل میں تھی، زرداری صاحب بھی جیل میں تھے، خاقان عباسی صاحب بھی جیل میں تھے، اور بھی ہمارے بہت سے قیدین جیلوں میں تھے. بالکل. تو ان پر تو دیکھیں تو ان پر تو جتنے مظالم ہوتے تھے وہ ہمیں پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا. یہاں پر تو دیکھیں نا ان کو ٹی وی بھی پڑا ہوا ہے، ورزش کے لیے مشینیں بھی دی گئی ہے، کھانے بھی اپنے پسند کے کھا رہے ہیں. تو دیکھیں نا اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ الزامات لگا رہے ہیں اور الزامات کی سیاست کر رہے ہیں تو یہ اس قوم کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں. بالکل اور یہ زیادتی ہے. دیکھیں ان کی جو ساری سیاست ہے نا تو وہ جھوٹ کا پلندہ ہے. اور آپ نے اپنے انٹرو میں ایک بات کہی تھی وہ یوٹیوبرز کی جو باہر بیٹھے ہوئے ملک سے اور پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے، تو وہ بھی ان کے خیر خواہ نہیں ہے. وہ صرف اور صرف اپنے یوٹیوب سے اپنے پیسے اکٹھے کے لیے ایک بیانیہ بنا چکے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں محسن نقوی صاحب، وہ میرے خیال میں کل کے آج وہ بھی گئے ہیں یو کے، اور وہ وہاں پر باقاعدہ وہ ان کو ایک وہ کر رہے ہیں کہ جو یہاں پر یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ان کو آپ پاکستان کے حوالے کر دے. اور یہ بالکل یہ چاہیے بھی، کیونکہ یہ کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے نا کہ لوگ باہر بیٹھ کر یہاں پر ہمارے جو ادارے ہیں ہمارے پاک فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف وہ گند پہ لائیں گے اور یہاں پر ایک ایسا بیانیہ بنائیں گے کہ جو ہماری جو آنے والی نسلی ہے تو ان کے دماغ میں پتہ نہیں یہ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اسی لیے تو ڈی جی ایس پی آر صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ ذہنی مریض ہیں یہ لوگ، اور یہ ان کا بیانیہ علاج جو ہے تو ان کا علاج اب ہو رہا ہے. ٹھیک، ان کا بیانیے کی ہم علاج بات جو کر ہے رہے تھے، وہی جو بلاگرز ہیں
اب حکومت نے بھی اس پہ بڑا سخت ایکشن لیا ہے، فیصلہ تو کیا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ایکشن لیا جائے۔ دیکھیں ملک صاحب، میرے اور آپ کا کیا حق ہوگا کہ ہم جھوٹی خبریں دیں، فیک خبریں دیں اور ہم دنیا کو گمراہ کریں؟ کیوں کریں گے ہم ایسا؟ ایک زیرو ٹالرنس پالیسی جو اسٹیٹ نے اختیار کی ہے وہ انتہائی کومنڈیبل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ریاستی سطح پہ، حکومتی سطح پہ دیکھیں تو ایک برداشت ہوتی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے کہ آپ گمراہ کن مواد کو لے کے ایک انسرٹنٹی کریٹ کرے، کنفیوژن پیدا کرے اور پھر پاکستان کو اقوام عالم میں بدنام کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ ریاستی اداروں پہ حملہ کریں گے، آپ ریاست پہ حملہ کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ کے افواج پاکستان کو آپ تنقید کا بلا جواز کر رہے ہیں یا ان کے حوالے سے ایک منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو اقوام عالم میں پاکستان کے آپ امیج کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو جو یہ پروپیگنڈے میں ایسے لوگ ملوث ہیں، ان کے خلاف میرے خیال میں ٹھوس کارروائی اب شروع ہو چکی ہے، اور آنے والے دنوں میں کچھ زیادہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس طرح کے جو ویزیبل ایکشن ہے وہ آئے گا۔ اور یقینی بات ہے کہ وہ لوگ جو ان کے برین واشنگ میں آ گئے ہیں اور جن کو گمراہ کیا ہے اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے، دیکھیں پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے، ٹکراؤ، روایتی انتشار اور ایک تصادم کی سیاست ہے، اور پولیٹیکل پولرائزیشن اگر دیکھیں گزشتہ 8-10 سالوں میں تو یہ پی ٹی آئی کا ہی کارنامہ ہے کہ انہوں نے معاشرے میں عدم برداشت پیدا کر دی ہے۔ گالم گلول کا خرچہ، لانگ مارچ، جلاؤ گراؤ، قومی املاک کو نقصان پہنچانا، وفاق پہ حملے کرنا، اداروں کو کمزور کرنے کی پالیسی پہ گامزن ہونا، اینٹی پاکستان جو ایکٹرز ہیں ان کو سپورٹ کرنا، دہشت گردوں کی فیسیلیٹیشن کرنا۔ تو ڈی جی ایس پی نے ایک اور بڑا اہم جملہ تھا کہ فتنۃ الخوارج کا یہ تو پشاور میں دفتر بھی کھولنا چاہتے تھے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں یا سیکیورٹی کے حوالے سے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے اعلی کار ہیں، ان کی سرپرستی کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کرنا ریاست کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، اور یقینی بات ہے کہ اب حکومت نے وہ اقدامات شروع بھی کر دیے ہیں تاکہ معاشرے میں جو اس طرح کا ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب دیکھیں آپ دیکھتے ہیں کہ معاشی سطح پر، اقتصادی سطح پر، سفارتی سطح پر، دفاعی سطح پر جب حکومت پاکستان نے بہت مائل سٹون کامیابیاں حاصل کی ہیں، تو ایسی صورت میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی اجازت قطعی صورت کسی کو نہیں دی بالکل ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ صاحب، سیاست دانوں کے ساتھ تو مذاکرات ہوتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں، پریشر گروپس کے ساتھ پھر کیسے مذاکرات ہوں گے؟ دیکھیں مذاکرات کی گنجائش انہوں نے چھوڑی نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کرنے کا کوئی پوائنٹ بچا بھی نہیں ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اور پاکستان فوج کی قربانیاں اور جو عوام ان سے محبت کرتی ہے، جو ایک عزت اور وقار جو ہے وہ تمام پاکستانیوں کے دل میں ہے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کے لیے، وہ چیز مطلب دیکھیں نا، وہ ایک انہوں نے جو ایک مارکہ حق میں جس طرح پاکستان کا سر بلند کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بچہ پاکستان کو ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ خان صاحب اپنی جو ان کو انسیکیورٹیز ہیں اور جس طرح وہ ہار چکے ہیں، وہ اپنا بیانیہ ان کا پھٹ چکا ہے، ان کو کچھ ان کے، میں کہتا ہوں کہ ان کے پلے کچھ پڑا ہی نہیں ہے اب، تو ہی از ایکچولی ہسٹری ناؤ خان صاحب۔ تو اب مقصد یہ ہے کہ اب ہم میں سمجھتا ہوں برداشت سے بات باہر جا چکی ہے۔ اب ان پریشر گروپس کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بات کرنے کا کوئی مقصد ہوگا، اور نہ کوئی آپ نتیجہ نکال سکیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ان کا جو طور طریقہ دیکھیں، آپ ہر پارٹی کا ایک کوئی ماضی میں ہسٹری دیکھیں نا، ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پارٹی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی پارٹی کا ایک مینیفیسٹو کیا ہے، ایک کلچر کیا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ جب سے یہ جماعت اقتدار میں نہیں بھی آئی تھی، تب سے آپ نے دیکھا کہ ان کے نزدیک کسی بھی پارٹی، دیگر پارٹی کے ممبران یا قیادت کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے جب کوئی بات ہوتی تھی تو ان کے لیے جو ہے وہ کوئی رسپیکٹ یا کوئی ایک مہذب معاشرے میں جو ہم سیاسی ایک معاشرہ ہے، ہماری لاکھ اختلافات ہوتے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ یا کسی اور جماعت کے ساتھ، لیکن جب بات قیادت کی آتی ہے، جب بات پارٹی کی آتی ہے تو ایک جمہوری انداز میں بات ہوتی ہے، ہمیشہ سے ریسپیکٹ فلی ہم نے دیکھا ہے کہ بات ہوتی ہے۔ یہ جو پی ٹی آئی کلچر لے کے آئی ہے، اور جو کلچر اب دیکھیں نا، وہی اچک زئی کے بارے میں جو انہوں نے خان صاحب نے اسٹیج پہ چڑھ کے جو ان کا مذاق اڑایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں انہوں نے
स्टेज पे खड़े रह के नारे लगाते थे, मजाक बना दिया था इन्होंने। बिल्कुल। आज इनको उन्हीं मौलाना साहब की जरूरत पड़ गई, आज इनको उन्हीं अचकजई की जरूरत पड़ गई। तो व्हाट इट शोज कि इस पार्टी के अंदर कोई मेच्योरिटी है ही नहीं, और लीडर ही मेच्योर नहीं है, तो फिर आप समझें कि उनकी पार्टी के वर्कर और कारकुन कैसे होंगे। बिल्कुल ठीक, आज बिल्कुल इस तरह ठीक। की सोशल मीडिया पे जो जहरीला मवाद ये वो कर रहे हैं, आई थिंक इसको जो है ना स्ट्रिक्टली आयरन हैंड के साथ डील करना चाहिए, तभी ये मामला जो है वो मुंतकी अंजाम तक बिल्कुल, इन्होंने मुश्किल में खुद भी अपने आप को डाल दिया है। तहरीक इंसाफ ने अपनी क़यादत के गैर ज़िम्मेदाराना और इंतहाई गैर मुस्तहकम बयानात की वजह से। एक ब्रेक का वक्त भी हो रहा है, लेकिन इस मरहले पे मैं शुक्रिया अदा करूँगा मुस्तफ़ा बलोच साहब आपका, अरबाब खिज़र अयाज साहब आपका, आप हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल रहे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला एक नए मौजू के साथ जारी रहेगा। डेरा बुगटी में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन हुआ है और उसमें कामयाब कार्रवाई के दौरान 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के ज़िला कलात में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन किया गया है और यहाँ पर जो 12 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। ज़ाहिर है मुल्क में हालात जो भी हों, सियासी हालात जो भी हों, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस अपने काम में मगन रहती हैं। वो भरपूर तरीके से दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए अपना किरदार अदा कर रही हैं और ऐसे मौके पे ज़ाहिर है कि फिर सियासी क़ुव्वतों को भी अपनी फोर्सेस के साथ खड़ा होना पड़ता है। और यही सवाल हमने देखा है कि DGISPR ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया था। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। यकीनी तौर पर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो खैबर से लेके कराची और सिंध और बलूचिस्तान हर जगह पे वो भरपूर तरीके से ऑपरेशंस में मसरूफ़ हैं और वो हर सूरत में दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने का अज़्म लिए हुए हैं। लेकिन इस मरहले पे पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, वो भी अपनी फोर्सेस के पीछे खड़ी हुई है। मलिक साहब, यकीनन ज़ाहिर है कि यही वो चीज़ है जिसमें सियासतदानों का, अवाम का और सिक्योरिटी फोर्सेस का एक जोड़ चाहिए होता है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहा है बड़े रिमार्केबल है और कानून नाफिज करने वालों को बहुत कामयाबी हुई है। देखिए, बलूचिस्तान तो बहुत हसास तरीन सूबा है और कई दहाइयों से जो भारत की बदनाम ज़माना रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी है वो अलहदगी पसंद और दहशतगर्दों की पुष्पनाई कर रही है। तो एक तो यह है कि भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क का जो खात्मा है वो आर्म फोर्सेस का मतबा नज़र है और इसमें जो कामयाबी हुई है, इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि हुकूमती जो रेट है वो उस इलाके में इस्टेब्लिश हुई है और जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के हवाले से भी बहुत एक मदद मिली है। और इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि जो फोर्सेस की ऑपरेशनल सलाहियत है और उनकी जो इंटेलिजेंस है और जो उनकी प्लानिंग है वो बड़ी मौसर साबित हुई है। जो सियासी क़यादत है उसका और सियासी और अस्करी क़यादत का एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। और खुशबख्शी से मैं ये देख सकता हूँ कि मौजूदा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है एक जमात को छोड़ के, आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि वो सुबह सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी से मुतअस्सरा है और वहाँ की जो हुकूमत है उसकी जो गैर ज़िम्मेदाराना जो एक कारकर्दगी है, कारगुजारी है, जो अदम ताउन है, उसकी वजह से सवालात जन्म ले रहे हैं कि इस सूबाई हुकूमत की जो करता धरता है, जो चीफ मिनिस्टर है, वो काउंटर टेररिज्म है, वफाकी हुकूमत और रियासती इदारों का साथ क्यों नहीं दे रहा। लेकिन वहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग शहीद होते हैं, उनके जनाजों में भी जाना वो गवारा नहीं करते हैं। तो इससे ज़ाहिर होता है कि किस तरह गैर ज़िम्मेदाराना किस्म की वो सियासत कर रहे हैं और उनको चाहिए कि वो हुकूमत के साथ ताउन करे। उसकी वजह यह है कि KPK को दहशतगर्दी की वजह से, इंतहा पसंदी की वजह से जो नुकसान हुआ है, मुआशी नुकसान तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जानी और माली नुकसान भी जो है वो काउंटलेस हैं। तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर और हुकूमती रेट को इस्टेब्लिश करने के हवाले से जो सियासी क़यादत है कि सियासत जो है रियासत से बालातर नहीं होनी चाहिए ठीक। और सियासी मकासद इस हद तक नहीं होना चाहिए कि आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाएं। और जो कौमी सलामती का इशूज़ है, इंसदाद दहशतगर्दी और काउंटर टेररिज्म की जो इनिशिएटिव है उस पर आप खड़े ना हो। लेकिन बाई एंड लार्ज पाकिस्तान की तमाम ये तो जिम्मेदारी है ना, आपकी हुकूमत है वहाँ पे, वज़ीर आला है, हुकूमत है, प्लेस है, तमाम सूबे इकट्ठे आके विफाक के साथ बैठते हैं इस मामले पे। कौमी सलामती के मसाइल हैं, कौमी सलामती के मसले मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सियासत नहीं करनी चाहिए। और जो नेशनल एक्शन प्लान है
اس پہ بھی بڑی تفصیلی بات ہوتی ہے کہ اس پہ عمل درآمد کے راستے میں دیکھیں سیاسی قیادوں کے ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے. دیکھیں وفاقی جو حکومت ہے، دیگر سیاسی جماعتیں، دیگر صوبائی حکومتیں ہیں. آپ سرفراز بگٹی صاحب کے بیانات کو دیکھ لیں، مراد علی شاہ ہے، ہماری چیف منسٹر پنجاب کی مریم نواز، تمام جو صوبائی قیادت ہے اور ادارے ہیں، صوبائی جو اپیکس کمیٹی ہیں، ان کی تواتر سے میٹنگ ہوتی ہے، اس میں عسکری اور سیاسی قیادت موجود ہوتی ہے، اور جو فیصلے ہوتے ہیں کنسنسس ہوتے ہیں، اور ان فیصلوں پہ عمل درآمد کے حوالے سے صوبائی حکومتیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون کرتی ہیں. اور اگر یہ تعاون دیکھیں یہ جاری رہا، یقینی بات ہے جو مٹھی اور دہشت گرد ہیں وہ پاکستان میں انریسٹ پیدا نہیں کر سکتے، پاکستان کی سیکیورٹی کو چیلنج نہیں کر سکتے. اور جو سیکیورٹی چیلنجز ہے اس سے نپٹنے کے حوالے سے ایک کوآرڈینیٹڈ جو ایفرٹس ہے پولیٹیکل اور عسکری قیادت اور قانون نافذ کرنے والا ادارہ. دیکھیں ڈی جی ایس پی آر نے بڑی عمدہ بات کی کہ کے پی کے میں جو پولیس کی قربانیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہے، لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو صوبائی حکومت کے کرتا دھرتا لوگ ہیں وہ پولیس کو اور سی ٹی ڈی ٹی اور دیگر اداروں کو منظم کرنے میں اور ان کو مضبوط کرنے میں اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کو بڑھانے کے حوالے سے ان کا جو کردار ہے اس پہ بھی سوالات ان کو اٹھائے جا رہے ہیں. انگیج کرنا چاہیے اور ان کو زیادہ سے engage زیادہ کرنا چاہیے. وفاق کے ساتھ اور اس کی وجہ تاکہ یہ کہ وہ کچھ حاصل اب کریں. دیکھیں بلٹ پروف گاڑیاں دی ہیں بالکل فیڈرل گورنمنٹ نے، جیسے بلٹ پروف گاڑیاں دی ہیں محسن نقوی صاحب نے چیف منسٹر نے واپس کر دی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ آپ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ان کی جو لوگ ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. آپ ایسی صورتحال میں جب وفاقی حکومت غیر مشروط آپ کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم میں تعاون کر رہی ہے اور بلٹ پروف گاڑیاں دی گئی ہیں اور چیف منسٹر نے واپس کر دی ہیں، وہی گاڑیاں بلوچستان کو انہوں نے دے دی ہیں، تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے اور ریفلیکشن ہے کہ آپ کی عدم دلچسپی بھی اور غیر ذمہ دارانہ کردار بھی غیر سنجیدگی بھی ہے اور کہ غیر آپ کے سنجیدگی بھی ہے. گورننس کے معاملات پہ جس کی طرف بار بار اشارہ کیا جاتا ہے کہ گورننس انسداد دہشت گردی جو ہے ایک بہت بڑا دیکھیں چیلنج ہے. اور حالیہ برسوں میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی جو تعداد ہے کئی گنا زیادہ ہوئی ہے، اس کے اعداد و شمار اگر آپ دیکھیں تو دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے. اور جو غیر ملکی عناصر ہیں وہ تو دیکھیں نا صوبہ بلوچستان ہو کہ پی کے ہو، وہاں تو وہ انریسٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں. بھارت اور افغانستان کا ایک نیا نیکسس بن گیا ہے اب تو اور آپ کی تنصیبات کو نشانہ بنا رہے ہیں. دیکھیں بلوچستان آئل اینڈ گیس اور نیچرل ریسورسز سے ایک مالا مال صوبہ ہے، لیکن غیر ملکی جو لوگ انجینئر وہاں کام کر رہے ہیں، چائنیز کام کر رہے ہیں، دیگر ممالک ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں دہشت گردی کر کے انریسٹ پیدا کر کے ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اقتصادی اور معاشی ترقی کی جو سفر ہے اس کو آپ روکنا چاہتے ہیں اور اقتصادی ترقی کی راستے میں ایک رکاوٹ بننا چاہتے ہیں. لیکن ان کے جو مضموم عزائم ہیں اس کو مکمل طور پہ ناکام بنانے کے حوالے سے ہماری جو سویلین قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، آئی ایس آئی ہے، ایم آئی ہے، دیگر تمام ادارے، ان کی بہت کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہے اور وفاقی حکومت اس سلسلے میں بہت زیادہ ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. جی بریگیڈیئر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. بریگیڈیئر صاحب آپ فرمائیے، یقینی طور پہ آپریشنز جاری ہیں لیکن اس کو ایک قوت کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی عوام تو سب موجود ہیں، ملے ہوئے ہیں اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ، سیاسی قیادت بھی کھڑی ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے اندر ایک حکومت موجود ہے جو ہر کچھ عرصے بعد ایک نیا جلسہ، ایک نیا احتجاج اس کی شکل میں آتے ہیں اور ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا، کیونکہ جس طریقے سے ایک ملک پر جنگ مسلط ہو اور وہ جنگ ایک غزلی دشمن اور وہ ایک نیکسس بنا کر جو افغانستان، انڈیا اور اسرائیل کا ہے اور وہ پاکستان کے خلاف انڈائریکٹ طریقے سے ایک جنگ مسلط کیا ہوا ہے، تو اس جنگ کے خلاف تو پوری قوم نے اور پاکستان کے سارے اداروں نے اکٹھے ہو کر اس کو شکست دینا ہوتا ہے. کیونکہ جب قوم پر یا ایک ملک پر جنگ مسلط ہو جاتی ہے تو پھر اس قوم کے ہر بچے کا، ہر جوان کا اور ہر فرد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو جو بھی ادارے اس کے خلاف لڑ رہے ہیں، سیکورٹی فورسز ہو، انٹیلیجنس ادارے ہو یا اس کے علاوہ پولیس ہو یا باقی پیرا ملٹری فورسز ہو یا قوم کا جو اوورآل ایک اپروچ ہوتا ہے، ایک نیریٹو ہوتا ہے، ایک دشمن کو شکست دینا ہوتا ہے، تو دشمن ایک ہوتا ہے اور اسی دشمن کے خلاف ایک ہونا پڑتا ہے. تو یہ انفارچونیٹ اسپیکٹ ہے کہ دشمن تو ہمارا معلوم ہے اور دشمن جس طریقے سے پاکستان کے بچوں کو وہ ارریسپیکٹو کہ بھائی گولی نہ پنجابی کے لیے بنی ہے اور نہ پختون کے لیے اور نہ بلوچ کے لیے اور نہ سندھی کے لیے، وہ تو کسی پر چلا اور اس میں بوڑھا بچہ سب آ جاتے ہیں. تو جس طریقے سے کسی گولی مارنے میں وہ انڈسکریمنیٹ ہے، تو اسی طریقے سے پاکستان کے جتنے بھی صوبے ہیں، اس کے علاوہ ادارے ہیں، اس کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو ایک پیج پر رہنا پڑتا ہے. اگر ایک پیج پر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو بیانیہ ہے یا دشمن کا جو چال ہے، دشمن کا جو جس طریقے سے وہ نیریٹو وار لڑ رہا ہے، تو وہ نیریٹو وار میں وہ اپنے حصہ ڈال رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ حصہ ڈال رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کو پاکستان کو نقصان پہنچے گا، پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچے گا.
اور یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ بھائی وہ تو ٹیررسٹ ہے، تو ٹیررسٹ کے بارے میں تو پوری دنیا کا ایک ہی نظریہ ہے کہ نہ ان کا کوئی مذہب ہے، نہ ان کی کوئی پارٹی ہے، نہ ان کا کوئی قانون ہے، اور وہ ٹیررسٹ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو دنیا کا جو قانون ہے اس پر بھی چلنا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو صوبے ہیں تو یہ پاکستان کے آئین کے مطابق یہ پاکستان کے اکائیاں ہیں، اور اکائیاں جس میں ان کے مطلب ہے کہ جو ریسورسز ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ ذمہ داریاں ہوتی ہے، وہ ذمہ داریوں کو اسی طریقے سے نبھانا ہوگا جس طریقے سے آئین کہتا ہے. اور تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جب سیکیورٹی فورسز لڑ رہے ہوں اور وہ شہادتیں دے رہے ہوں، 200 انٹیلیجنس بیس آپریشن ڈیلی بیس پر ہو رہے ہو، اور اس کے علاوہ تقریباً 2000 سے زیادہ ٹیررسٹ کو جہنم واصل کر چکے ہوں، اور روز یہ معاملہ ہو، تو ظاہر ہے ان کے مورال کے لیے بڑا ضروری ہے، ان کے شہیدوں کو سلام کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے، ان کے قربانیوں کو ریکگنائز کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے. اور دوسرا، دشمن کو اپنی یکجہتی، اپنا اتفاق اور اپنا ایک اپروچ دکھانا ہوتا ہے. تو تب دشمن یہ نہیں ہے کہ صرف آپ اس پر گولی چلائیں، بلکہ یہ ہے کہ اس کے نظریے کو شکست دے رہے، اس کے جو ایفرٹ سے اس کو شکست دینا پڑتا ہے، اور اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار جس طریقے سے بنیان مرصوص میں ہوا تھا، یہ ہمارے حق ہے، یہ استحکام پاکستان ہے، یہ سب کے لیے ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب آپ کا. ملک آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.